अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, i+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाबात पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपना सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर को नोट फरमा लें और इस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज दें, या चाहें तो ऑडियो में अपना सवाल भेज दें, या चाहें तो लिख कर तहरीरी शक्ल में अपना सवाल भेज दें। लेकिन याद रखें कि जो सवालात वीडियो ऑडियो में हमको मिलते हैं हम उन्हें जवाब के लिए पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए सवाल पूछने के जो भी आदाब हैं उन सब का ख्याल रखें। आपका सवाल कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो, आपका सवाल बामकसद हो, उसकी ज़रूरत हो, और इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप हमें अपने सवालात भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो नाज़रीन, आइए आज हमारे सामने सवालात की जो लिस्ट है उनको देखते हैं। सबसे पहले वीडियो में एक सवाल है, उसको देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं नजमुल हुदा काठमांडू से, वैसे मैं रहने वाला हूँ बिहार का। मेरा ये एक सवाल है शेख कि जैसे मैं अपने गांव इलाके में अक्सर करके देखता हूँ कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो जो लोग जनाजे में शरीक होने आते हैं उन लोगों के लिए बाकायदा एक खाने का इंतज़ाम किया जाता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से, जो जैसे कि शादी वगैरह में जब बाकायदा इंतज़ाम होता है उस तरह से खर्च करके लगभग पैसा बहुत ज़्यादा, और उसको एक रस्म की तरह ईजाद किया जा रहा है। जो लोग अगर नहीं करते हैं तो उनको गलत समझते हैं कि ये पैसा खर्च रहा है, वो मैयत के घर वाले नहीं उसके रिश्तेदार लोग करते हैं। तो ये कहाँ तक करना सही है, दुरुस्त होगा? थोड़ा इसका वजाहत कीजिए शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका सवाल ये है कि आजकल जब किसी के यहाँ इंतकाल होता है उसके यहाँ बाकायदा दावत जैसी शक्ल हो जाती है। जो लोग आते हैं उनके लिए खाने का जो इंतज़ाम होता है वो एक दावत की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, अगर किसी के यहाँ मैयत हुई है तो उससे हमदर्दी ज़ाहिर करने का, ताज़ियत का या जनाजे में शिरकत का अपना एक सवाब है, ये सब करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग गम में मुब्तला हैं तो उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो सबको खाना बना के खिलाएं, बल्कि हर फ़र्द अपनी सतह पर अपने खाने का बंदोबस्त करे। कोई कहीं से दूर दराज से आया है तो जैसे यहाँ तक पहुँचा है ऐसे वो अपने खाने का भी बंदोबस्त कर सकता है। तो होना ये चाहिए कि जो शख्स भी जाए तो वो खाने का बंदोबस्त खुद करे, यानी खाने के वक्त में खुद से जाके उसका इंतज़ाम कर ले। बतौर ख़ास अगर शहरों का मामला है तो शहरों में तो कोई मसला नहीं है, देहातों में तो आमतौर से ऐसा देखने में आता नहीं है, लेकिन शहरों में ऐसा होता है कि अच्छा खासा खाने का इंतज़ाम हो जाता है। तो जो असल मैयत के घर वाले हैं तो उन पर ये बोझ नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको तो खाना देना चाहिए। उनको तो वो लोग खाना ना बनाए तो पास पड़ोस के लोगों को खाना पहुंचाना चाहिए कि ये बेचारे आज गम में थे और परेशान थे, खाना नहीं बना सके, इनको खाना भिजवाया जाए। ना ये कि उनसे खाना बनवा के खुद जाके आप खाना खाएं तो उल्टी बात होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं पे ये चीज़ रस्म बनती जा रही है, एक जड़ पकड़ रही है, तो सख्ती से इसका ख़ात्मा करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, उनको बात समझाना चाहिए। तो शरई लिहाज से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैयत के घर जाके खाना खाएं, बल्कि एक रवायत में ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनके यहाँ मैयत हो गई थी तो आपने कहा था कि उनके घर खाना पहुँचाओ, उनके घर खाना पहुँचाओ। तो ये मिलता है शरीयत में, ये तो नहीं मिलता है कि आप उससे जाके खाना बनवा के खाएँ। तो इस तरह की अगर कोई रस्म जड़ पकड़ रही है तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको मिटाना चाहिए, रस्म नहीं बनने देना चाहिए। अलबत्ता अगर इत्तेफाक से कभी ऐसा कोई मामला हो गया, मिसाल के तौर पर एक आदमी के यहाँ मैयत हो गई, अब उसका कोई पड़ोसी या कोई जानकार दोस्त अहबाब कोई भी था, है साहिब हैसियत है, पैसे वाला था, उसने देखा कि कुछ लोग दूर दराज से आए हैं, उनके खाने का मसला है, उसने कोई इंतज़ाम करवा दिया, खाना खिलवा दिया। तो ऐसा कोई हो गया तो कोई मसला नहीं है, एक बाहर का शख्स इंतज़ाम करवा रहा है। लेकिन ये चीज़ रस्म नहीं बननी चाहिए, ये चीज़ ऐसी रस्म नहीं होनी चाहिए कि जहाँ भी किसी के मैयत हो गई अब उसका दूर का कोई रिश्तेदार लाजमी तौर पर आए हुए ये सारा बंदोबस्त करे, तो ऐसी कोई रस्म नहीं बननी चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से अगर किसी ने
ایسا کر دیا، نہیں کسی دور کے رشتہ دار نے یا پڑوسی نے یا کسی نے ایسا کوئی بندوبست کر دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں جیسا کہ آپ سوال پیش کر رہے ہیں جس انداز سے، اس سے لگتا ہے کہ کہیں پر یہ چیز جڑ پکڑ رہی ہے، اور جیسے شادی کی دعوت دوسری چیزوں کی دعوت ہوتی ہے ویسے باقاعدہ یہ بھی ایک دعوت شروع ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین اب ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے پاس کچھ آڈیو میں سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ شیخ خیریت سے ہوں گے۔ میں شنکر نگر ضلع بلرام پور یو پی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے گاؤں میں 2 مسجد ہیں، تو دونوں میں جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، مطلب دونوں مسجد بہت قریب قریب ہیں، ایک مسجد سے دوسرے مسجد تک جانے میں لگ بھگ 1 منٹ لگے گا، تو دونوں مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ یہ اس مسجد کے ذمہ دار بھی چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی جمعہ ہو، اور اس مسجد کے ذمہ دار بھی چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی جمعہ ہو۔ دونوں مسجد قریب قریب ہیں، تو کیا ایسا درست ہے؟ مطلب اتنے قریب قریب اور دونوں میں جمعہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی وضاحت کریں شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں 2 مسجدیں ہیں اور دونوں بہت ہی قریب ہیں، دونوں کے بیچ میں فاصلہ بہت کم ہے، اور دونوں میں جمعہ کروانا چاہتے ہیں ذمہ داران کہ دونوں میں جمعہ ہو، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو دیکھیے، آج کے دور میں جو مسجدیں بنتی ہیں عام طور سے اس میں کسی مسجد کو جامع مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ کہیں پہ، تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنتی ہیں، خاص طور سے دیکھیں ممبئی میں دیکھیں ایک روم لے کے کوئی مسجد بنا لیا، تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد میں خاص طور سے جمعہ میں اگر سب لوگ پہنچ جائیں تو ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اس لیے دوسری مسجد بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اگر واقعی ایک مسجد میں جگہ نہیں بچتی ہے اور دوسری مسجد میں بھی جمعہ قائم کرنے کی کوشش ہو رہی تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ 2 مسجد بہت قریب ہے لیکن کیا ایک مسجد کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، مسجد چھوٹی ہے۔ ہاں، اگر وہ مسجد بڑی ہو، جامع مسجد ہو، بہت بڑی مسجد ہو، اور اس میں سب لوگ پہنچ جائیں، تب یہ غلط ہوگا کہ 2 منٹ کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، یہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ مسجد بڑی ہے اور وہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کافی نہیں ہوتی مسجد، اس میں سارے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، تو اگر دوسری مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے مسجدیں بہت تنگ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجد بنتی ہے اور ناکافی ہوتی ہے، اس لیے جگہ جگہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر مسجد فل ہو جاتی ہے اور یعنی اس میں جگہ نہیں رہتے۔ ممبئی میں آپ دیکھیں تو بہت کم مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں جمعہ کے دن آپ کو جگہ ملتی ہو، یعنی سب لوگ کو جگہ مل جائے، کسی نہ کسی کو باہر اور روڈ پہ ادھر ادھر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ایک بھی مسجد کافی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ایسے معاملات ہیں، اگر آپ کے یہاں تو 2 مسجد ہے، دونوں میں جمعہ کرنے کی کوشش ہو رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ایک مسجد کافی ہو جا رہی ہے تو 2 جمعہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ ایک انسان جو جانوروں کو تکلیف اور برا سلوک کرتا ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ جانور کیا یہ ہم کو معاف کر سکتا ہے؟ اس کا تھوڑا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو جانور کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے پاس بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے، اس لیے معافی تلافی کا معاملہ انسانوں کے بیچ میں ہے، جانوروں کے بیچ میں نہیں ہے۔ جانوروں پر اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا، اسی دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بڑی معروف ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پکڑا اور اس کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا، اور بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس جانور پر ظلم کی یہ سزا اللہ رب العالمین نے دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ بلی کی بات تو جانے دے، ایک چھوٹی سی چونٹی کتنا چھوٹا سا ایک کیڑا ہے، حشرات الارض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو اس کا جو گھر تھا اس کو انہوں نے جلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ ایک چونٹی نے کاٹا تھا، یہ پورا گھر تم نے کیوں جلا دیا؟ تو دیکھیں، بلی ہو، چھوٹی سی چونٹی ہو، کوئی بھی جانور ہو، بلا وجہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مارے گا تو اللہ رب العالمین کیا اس کی
پکڑ ہو سکتی ہے اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ نے ان کو ستایا ہے تو ان سے معافی کیسے مانگے، تو معافی جانوروں سے نہیں، معافی اللہ سے مانگیں۔ جانور نہیں معاف کرے گا آپ کو، اللہ معاف کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں میں ہے۔ انسانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو اللہ سے تو معافی مانگنا ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگنا ہے۔ جیسے آپ نے کسی پر تہمت لگا دی ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، جس پہ تہمت لگائی اس سے بھی معافی مانگنا، اللہ سے بھی معافی مانگنا۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے تو اب اللہ سے تو توبہ کرنا ہے، ساتھ میں جو مال چوری کیا اس کو لوٹانا ہے۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ یا ایسے کسی کو آپ نے مار دیا، کسی کو ستایا، تو اس سے معافی مانگنا، اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے۔ تو حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر دے اور اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی جانور پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بے زبان ہے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ معافی مانگیں گے، اس کو کیا پتا آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ دوبارہ مارنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو کیا پتا؟ تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ اس لیے کیا کریں، آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے ظلم کیا ہے جانوروں پہ تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جانوروں کو انسان کے ساتھ مت ملائیے کہ انسان پر ہم نے ظلم کیا تو ہم اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں، جانور سے جا کے معافی مانگیں۔ ایسے آپ کریں گے تو انسان جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو آپ سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق غور کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اگر جانور پر ظلم ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القادر جیلانی سعودی عربیہ سے۔ حضرت، یہ تشہد میں جو تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات کے پڑھتے وقت میں انگلی کا حرکت دینا، بار بار انگلی کا حرکت دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو حدیث اس کا ریفرنس مہربانی کر کے بتائیں، اس کی ریفرنس کیا ہے؟ کس حدیث میں ہے یہ تحیات میں شہادت انگلی کا حرکت دینا؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبد القادر جیلانی بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ تشہد میں جو ہم انگلی کو حرکت دیتے ہیں، شہادت کی انگلی کو، تو یہ حرکت دینے والی بات کون سی حدیث میں ہے؟ ہمارے بھائی نے حدیث کا حوالہ بھی پوچھا ہے کہ کہاں پہ ہے۔ تو دیکھیں، سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 889۔ تو سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 889 یعنی 889 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مروی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، جو صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ منظر پیش کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس میں انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ ثم قعدا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یعنی تشہد میں جب آپ بیٹھے تو اس کے بعد ہاتھ کہاں رکھا اور گھٹنا کیسا تھا، پیر کیسا تھا، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ نے حلقہ بنایا یہ انگلی، شہادت کی انگلی کے لیے، اور اس میں ہے ثم رفع اصبعہ، پھر آپ نے یہ جو انگلی ہے اس کو اٹھایا، اور یہ انگلی اٹھانے کے بعد فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، تو میں نے دیکھا کہ آپ حرکت کر رہے تھے، یحرکھا، آپ انگلی سے حرکت کر رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ حوالہ، وہ حدیث جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 889، 889 حدیث نمبر ہے۔ تو سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ فرأیتہ یحرکھا، کہ آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اور دونوں فریق کی اپنے اپنے موضوع پر کتابیں بھی ہیں، یعنی باقاعدہ اس حدیث کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر کتاب بھی لکھی گئی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں ہے، وہ تفصیلات آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو حوالہ پوچھا ہے وہ یہ سنن نسائی کا حوالہ ہے، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، حرکت یعنی شہادت کی انگلی کو حرکت کرنے والی بات کا تذکرہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک سوال تھا کہ فجر کی نماز فرض اگر ہو جائے تو اس کے بعد میں سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی جماعت اگر جماعت کھڑی ہے تو پہلے
जमात में शामिल होना चाहिए, उसके बाद में तुरंत सुन्नत पढ़ सकते हैं या सूरज निकलने का इंतजार करना पड़ेगा? नाज़रीन, हमारे एक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि फ़जर के वक्त अगर कोई आता है और फ़जर की जमात खड़ी है तो ज़ाहिर है कि फ़जर की जो सुन्नत है उसको तो नहीं पढ़ सकता है, तो फ़जर की जमात जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन वो सुन्नत पढ़ सकता कि नहीं? तो देखिए, फ़जर के बाद आम नवाफिल मना है, आदमी नहीं पढ़ सकता है। सूरज जब तक कि निकल ना जाए, अच्छी तरह से निकल ना जाए, तब तक कोई नफिल नमाज नहीं है। फ़जर के बाद से लेकर सूरज के अच्छी तरह निकल जाने तक कोई नफिल नमाज नहीं है। इस बीच में कोई आम नफिल नमाज नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये एक उसूली बात है और हर तरह के उसूल में एक्सेप्शन भी होते हैं, और यहाँ पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सेप्शन दिया है। वो ये कि गरचे फ़जर के बाद सूरज की अच्छी तरह से निकल जाने के बीच में कोई नफिल नमाज नहीं है, लेकिन ये जो फ़जर से पहले वाली 2 रकत सुन्नत नमाज है और ये नमाज अगर किसी की छूट गई है, वो शख्स फ़जर बाद इसकी क़ज़ा कर सकता है, उसके लिए एक्सेप्शन है। इसकी दलील एक मशहूर हदीस है जो सनन नबी दाऊद में भी है, उसकी सनद में कुछ कमज़ोरी है, लेकिन मुस्तदरक हाकिम और बहुत सारी कुतुब हदीस में है, वहाँ की सनदें बड़ी मजबूत हैं। उसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु ने नमाज़ पढ़ाई और फ़जर की नमाज थी, और जैसे फ़जर की नमाज ख़त्म हुई एक सहाबी खड़े हो गए और उन्होंने सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उन्होंने बाद में कहा कि फ़जर से पहले वाली जो मेरी सुन्नत थी वो छूट गई थी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका नहीं और उनको मना नहीं किया, उन्हें इसकी इजाज़त दी। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर फ़जर से पहले वाली सुन्नत है वो अगर किसी से छूट गई है तो वो फ़जर बाद पढ़ सकता है, लेकिन आम नफिल नमाज वो फ़जर बाद नहीं पढ़ सकता है। तो ये चीज़ है, इसको जहन में रखें। आम कायदा, आम उसूल यही है कि फ़जर बाद तुलुए शम्स तक जब तक अच्छी तरह सूरज निकल ना जाए कोई नमाज नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, यानी फ़जर से पहले की जो सुन्नत है वो अगर क़ज़ा हो गई है उसे वो बाद में पढ़ना चाहे तो नमाज की फ़ौरन बाद पढ़ सकता है, क्योंकि इसकी ख़ास और अलग से दलील मौजूद है, इसलिए पढ़ सकता। बाकी कोई और नमाज फ़जर के बाद वो नहीं पढ़ सकता। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे ऑडियो के शक्ल में। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कुछ सवालात हैं तहरीरी शक्ल में, उनको भी देखते हैं। तो एक सवाल है कि भांजे की सेहतयाबी की खुशी में एक बकरी सदका करना चाहते हैं, उसका गोश्त सिर्फ गरीबों में बांटा जाए या फैमिली भी खा सकती है? तो देखिए, ये कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है कि सब उसको बैठ के खाएंगे, सदका है। तो अगर आप सदका करना चाहते हैं तो सिर्फ गरीबों के लिए, सदका सिर्फ गरीबों के लिए है, वो पूरी फैमिली के लिए नहीं है। तो अगर आप सदका करना चाहते हैं तो वो सिर्फ गरीबों को आप खिला सकते हैं, क्योंकि आपने सदक़े की नीयत की है, तो सिर्फ गरीबों के लिए, उसमें आम फैमिली वालों को नहीं खिला सकते। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये सवाल विरासत से मुतल्लिक है। सवाल ये है कि 1000 फुट का प्लाट है, एक बीवी है, एक लड़का है, 4 लड़कियां हैं, विरासत की तकसीम का मसला बताएं। तो देखिए, जो आपने कहा है कि 1000 फुट का प्लाट है, तो जब तरका तकसीम करने की बात होती है तो उसका सही तरीका ये होता है ना कि उस तरके की कीमत हम निकाल लें, कीमत कि अगर उसको हम माल में कन्वर्ट करें तो कितना माल बनेगा, तो उस हिसाब से उस माल की तकसीम होती है कि एक के हक़ में कितना माल आएगा। तो जब माल की तकसीम हो जाए तो फिर ये जो प्लाट वगैरह है, चूँकि उसकी एक कीमत लगेगी, एक वैल्यू तय होगी, उसी हिसाब से वो बाद में तकसीम होगा, यानी जो लेना चाहे वो ले सकता है। जब अगर आपस में झगड़ा कर लेंगे तो फिर किसी थर्ड पार्टी से उसको बेच दिया जाता है और पैसा बांटा जाता है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये ज़मीन है, प्लाट है या कुछ है, तो असल में उसकी कीमत आप निकालें। ज़मीन का जो प्लाट है उसकी कीमत, जायदाद है उसकी कीमत, गाड़ी है उसकी कीमत, या जो भी साजो सामान है घर में, उन सब की कीमतें निकालें और उन कीमतों को निकालने के बाद जो मजमूई कीमत होगी उसी को सामने रखकर हिस्सा देंगे। तो वारिसिन को जो आपने गिनाया है वो ये कि एक बीवी है, एक लड़का है, तो बीवी का हिस्सा होगा 1/8, 1/8, क्योंकि लड़का मौजूद है। आपने कहा लड़का है, कुरान में सूरह निसा सूरह 4 आयत 12 में अल्लाह ने कहा है कि अगर शौहर फौत होता है, बीवी है और लड़का है, तो उसको 1/8 मिलेगा। आपने कहा एक लड़का है, 4 लड़कियां हैं, तो बीवी है और एक लड़का लड़की, यानी बीवी और औलाद है, बाकी कोई नहीं। माँ बाप को आपने नहीं लिखा है, अगर वो होंगे तो वो भी हिस्सा पाएंगे और जवाब बदल जाएगा,
لیکن چونکہ آپ نے نہیں لکھا تو چلو یہ مانتے ہیں کہ ماں باپ نہیں رہے ہوں گے. تو اگر یہی منظر ہے, یہی کیس ہے کہ ایک بیوی ہے اور ایک لڑکا ہے, 4 لڑکیاں ہیں, تو کل جائیداد کا 8 حصہ کریں گے. 8 حصہ یعنی جو مال ہے, جو رقم طے ہوگی پلاٹ کی اور ساری چیزوں کی, اس کا 8 حصہ کریں گے. اور 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی کا ہوگا. باقی بچے گا جو 7 حصہ, اس کا کیا کریں گے؟ تو قرآن نے سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اولاد میں ترکہ اس طرح بانٹنا ہے کہ جو لڑکے کو ملے وہ ڈبل ہو بنسبت لڑکی کے, یا 2 لڑکیوں کا جو حصہ ہے وہ 1 لڑکے کا ہوا. تو 4 لڑکیاں ہیں تو 4 حصہ ان کا ہو گیا, 1 لڑکا ہے تو 2 حصہ اس کا ہو گیا, تو 4 5 6. تو جو 7 حصے بچے تھے ریمیننگ, یعنی 8 میں سے 1 ماں کو دینے کے بعد جو 7 بچے تھے, اس سے 7 کے 6 حصے کر لیں گے, اور 6 حصے میں سے 4 حصہ یعنی لڑکیوں کو دے دیں گے, یعنی 1 حصہ 1 لڑکیوں کو, تو 4 حصہ لڑکیوں میں گیا, باقی بچہ 2, تو یہ 2 حصہ لڑکے کو دے دیں گے. تو اس طرح سے اس کیس میں وراثت کی تقسیم ہوگی. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو اس میں جانا کیسا ہے؟ جس شادی میں جہیز کا لین دین اس میں جانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ہو سکے اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے. جس طرح سے یہ رسم عام ہو چلی ہے, اجتماعی طور پہ اگر اس کا بائیکاٹ کریں تو اس کا ایک اثر ہوگا, خاص طور سے وہ لوگ جو دیندار ہیں اور سماج میں ان کی عزت ہے, انہیں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, انہیں ایسی شادیوں سے دور رہنا چاہیے. ایک عام آدمی اگر بائیکاٹ کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اثر رکھنے والے لوگ ہیں, کسی اعتبار سے ان کی شخصیت میں اثر ہے, تو ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, ایسی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا مفسدہ ہو ایسی شادی میں نہ جانے کا, اور کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہو, اس چکر میں اور بھی کوئی خسارہ آ سکتا ہو کسی خاص کیس میں, کسی خاص فرد کو, تو چلو مجبوری میں چلا جائے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ ہو, اور ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جس میں جہیز کا لین دین ہو. یہی سچائی ہے, اور اسی بات کی ایک کوشش سب کی طرف سے ہونی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال ہے, زکوٰۃ کا مال مدرسوں میں دینا کیسا ہے جبکہ اس میں سید نام والے بچے بھی پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مال مدرسوں میں دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مدرسوں میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یہ تعلیم کا مسئلہ ہے, اور تعلیم ہر شخص کے لیے اپنے طور پہ ضروری ہے, اور وہ اپنے خالص پیسے سے وہ تعلیم حاصل کرے گا. تو مدرسے والے زکوٰۃ کے مستحق نہیں. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیا اس میں مدرسے نہیں آتے ہیں. تو یہ بہت سارے اہل علم کا موقف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ, شیخ بن باز رحمہ اللہ, اور بہت سارے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. جبکہ کچھ علماء نے اس کو جہاد پہ قیاس کیا ہے, دعوت وغیرہ مان کے کہ چلو دعوت ایک طرح سے دعوت ہے, دین کا فروغ ہے, اس لیے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. انہیں قیاس کیا ہے, صریح دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بہرحال اگر اس موقف کو ہم لے کے چلتے ہیں, یعنی مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو دعوت مان کر, تو پھر یہاں پہ یہ سوال نہیں آئے گا کہ وہ سید ہیں, غریب ہیں یا کیا ہیں, کیونکہ وہ غریبوں کے مد میں نہیں دیا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ عام طور سے یہ زکوٰۃ جو مدرسوں میں دی جاتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں دے رہے ہیں. بس لوگ چونکہ علماء ہیں اور مدرسوں کے نام پہ مانگ رہے ہیں اس لیے ہم ان کو دے رہے ہیں. حالانکہ ہر آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے. جیسے نماز کے مسئلے میں تحقیق کرتا ہے, ایسے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ایک عام آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے. دیکھیں, نماز کے مسئلے میں آمین ہے, رفع الیدین ہے, سورہ فاتحہ, اس پر کتنی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ جو بھی مانگ رہا ہے اٹھا کے دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کس کا حق ہے, کیسے حق ہے, اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کرنا چاہیے. میں سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے نماز کے مسئلے میں آپ مضبوط ہیں, ایسے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی آپ مضبوط ہو تاکہ کوئی آپ کو ٹھگنے نہ پائے. تو زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں, کس کو دینا چاہیے, کہاں اختلاف ہے, کس کے دلائل وزندار ہیں, کس کے دلائل کمزور ہیں, ان ساری چیزوں پر نظر ہونی چاہیے, ورنہ اللہ سے ڈرے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے. تو یہ جو مدرسوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ دعوت کا کام ہے اس لیے وہاں دیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں غریب لوگ ہیں اس لیے دیا جاتا ہے. تو بھائی غریب لوگ ہیں تو جو غریب لوگ ہیں جا کے ان کو دے دیجئے, یا ان کا کوئی وکیل ہے ان کو دے دیجئے, یا ان کے والدین ہیں ان کو دے دیجئے. ایک مدرسے میں غریب ہیں اور اس میں امیر بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو غریبوں کے نام پہ اگر زکوٰۃ دینا ہے تو غریب کو جا کے دیجئے, یا غریب کے ولی کو دیجئے, ان لوگوں کو جا کے دیجئے. لیکن براہ راست پورے مدرسے کو غریب کی دنیا بنا دینا اور یہ کہنا کہ اس میں میاں فقیر لوگ رہتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یہ مناسب نہیں ہے.
البتہ اگر مدرسے میں غریب لوگ پڑھتے ہیں ان کو جا کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا، صحیح طریقہ یہ غریب کو کہ براہ راست غریب کے ولی کو، غریب کے سرپرست کو جا کے مال دیا جائے۔ اس کا جو والد ہے، سرپرست کون ہوتا ہے؟ وہ مدرسے والے سرپرست نہیں ہوتے، اس کا والد ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، باپ نہیں تو اس کا بھائی، یہ اس کے اصل سرپرست ہوتے ہیں۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں، باپ زندہ ہے تو وہی سرپرست ہوتا ہے۔ اور اگر کسی غریب بچے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اصل میں انہی سرپرستوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، مدرسے والے سرپرست نہیں ہو سکتے۔ ہاں مدرسے والے اس کی فیس، اس کی قیمت جو چاہیں وصول کریں، لیکن اصل حق اسی غریب کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا جو اصل سوال یہ ہے کہ جو سید نام والے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں، تو اگر آپ کسی غریب کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کو صرف مدرسے سے جوڑ کے مت دیکھیں، ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کسی پریوار میں کوئی غریب ہے، سید ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں، یا اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، یہاں پہ سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ سید ہیں یا ایسے ہی لقب لگا ہوا ہے۔ ہندوستان میں تو سید بننے میں ٹائم نہیں لگے گا، آپ گجٹ پیپر بنوائیے اگلے دن آپ سید بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے طور پر اپنے نام کے آگے سید جوڑ کے رکھا ہے، تو اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے اس ٹائٹل کو، اس کو اگر اہمیت دینا ہے تو جا کے آپ تحقیق کر لیں، تفتیش کر لیں، اور مان لیں کہ وہ ریئل میں سید ہیں۔ تو دیکھیے سید کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، یہ بات اس وقت کہی جائے گی جب باقاعدہ اسلامی بیت المال قائم ہو اور ان کی سرپرستی ہو رہی ہو، ورنہ اگر ایک سید غریب ہے، زکوٰۃ کا مال بھی نہیں دیں گے، بیت المال والے بھی نہیں دیں گے، تو کیا کرے گا؟ بھوکا مرے گا۔ آپ سوچیں ایک سید کیا کرے گا؟ ایک سید کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، بیت المال بھی نہیں ہے، اسلامی نظام بھی نہیں ہے، بیت المال بھی نہیں کہ اس کی مدد کرے، سپورٹ کرے، اس کو وظیفے دے، تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو ہندوستان میں اگر کوئی سید ہے اور غریب ہے، کوئی بیت المال بھی مدد نہیں کر رہا، تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی غریب ہے اور اس میں کوئی سید ہے تو کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں آپ، تو کچھ اور بندوبست ہے۔ اگر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے تو کوئی اور بندوبست کیجیے۔ آپ کوئی بندوبست نہیں کریں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، تو کیا بھوک سے مرتا وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب بیت المال کا نظام نہیں ہے تو جس طرح اور فقراء کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، ایسے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اصل سوال آپ کا یہی ہے کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی کہ نہیں، تو سید کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ہندوستان میں اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا تو الگ بات ہے، جب کوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں، اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال ارسال کریں، لیکن یاد رہے کہ جو سوال ویڈیو اور آڈیو میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ سوال ویڈیو ہی میں بھیجیں یا کم سے کم آڈیو میں بھیجیں تاکہ آپ کو جواب جلدی مل سکے۔ سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضوابط آداب ہیں ان سب کا خیال رکھیں، بالخصوص سوال کو مختصر رکھیں، بامقصد بنائیں، اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ سوالات بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور سوالات ہیں تحریری شکل میں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ تہجد کی نیت کرتا ہوں اور کہ کل پڑھوں گا کہہ کر سو جاتا ہوں، کیا گناہ ملے گا؟ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ نیت کر کے سوتے ہیں اور فطری طور پہ آپ نہیں اٹھ پاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو نیت کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی نے 2-3 بار یا 10, 15, 20 دن تک نیت کیا نہیں اٹھ پایا تو اب یہ سوچے کہ میں نیت بھی نہ کروں، ایسا نہیں۔ آپ ارادہ کرتے رہیے، تہجد پڑھنے کا، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو جب انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوگی اور آپ کی کوئی ترتیب بنے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو یہ ارادہ ہے وہ عمل میں بدل جائے، لیکن کم سے کم ارادہ مت ترک کیجیے۔ پختہ اگر سچے معنوں میں آپ ارادہ کر رہے ہیں تو اس کو ترک مت کیجیے، کیونکہ اگر اس کے مطابق آپ نہیں اٹھ پائے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، کسی خاتون کا سوال ہے، خلا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں نے کورٹ میں عرضی ڈال دی ہے۔ یہ کسی کا سوال ہے کہ خلا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک مسئلہ ہے شریعت کا اور ایک مسئلہ ہے کورٹ کا۔ آپ نے کورٹ میں ڈالا ہے تو کوئی وکیل بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا،
لیکن اگر آپ کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں تو عالم تو شرعی اعتبار سے بتا سکتا ہے نا کہ آپ کے خلا میں کتنا ٹائم لگے گا. یہ تو الٹی بات ہوگی کہ آپ نے عرضی ڈالی ہے کورٹ میں اور سوال کر رہے ہیں عالم سے کہ خلا میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بھائی یہ سوال آپ کو وکیل سے جا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ خلا میں کتنا ٹائم لگے گا. اگر کسی عالم کے ذریعہ خلا آپ نے لیا ہے تو وہ عالم بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا. لیکن آپ خلا لے رہے ہیں کورٹ میں اور سوال کر رہے ہیں عالم سے تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کورٹ شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. تو بہرحال شریعت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اگر ایک عورت خلا لینا چاہے تو اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا, یعنی منٹوں کا کام ہے, وہ منٹوں کا کام ہے. ایک عورت نے خلا کا مطالبہ کیا, شوہر نے رضامندی ظاہر کی, فوراً خلا ہو جائے گا, وہیں جگہ پہ خلا ہو جائے گا, 1 منٹ میں خلا ہو جائے گا. اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, چند سیکنڈ میں بھی خلا ہو سکتا ہے. ادھر عورت نے مطالبہ کیا, شوہر نے اوکے بولا, ہو گیا خلا. اگر شوہر تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ قاضی بیچ میں آ کے خلا کرا دیا, اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو اس میں تو کچھ بھی وقت نہیں, 5 منٹ کا ٹائم ہے, بہت ہو گیا تو 5 منٹ کا وقت کافی ہے خلا کے لیے. باقی کورٹ میں آپ نے عرضی ڈالی ہے, وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے, آپ جانے, کورٹ جانے, وکیل جانے, مجھے نہیں پتا کہ کورٹ میں کتنا ٹائم لگے گا, وہ لوگ جانے. شریعت کے مطابق اگر آپ کو خلا لینا ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں جائیں؟ تو کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو خلا چاہیے تو علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور مشورہ کر کے لینا چاہیے. الا یہ کہ کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی راستہ نہ بچے, اور کورٹ بھی شریعت کے ساتھ چلتے ہوئے اگر وہاں سے خلا ہو رہا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جو نجی معاملات ہیں ان کو کورٹ تک نہیں لے جانا چاہیے. ہمارے جو پرسنل معاملات ہیں بغیر کورٹ کے حل ہو سکتے ہیں, تو ہمیں خود اپنے طور پر حل کرنا چاہیے, اسے کورٹ تک نہیں لے جانا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے, کیا ایک عمل میں 2 نیت ہو سکتی ہے؟ ایک عمل میں 2 نیت, ایک عمل میں 2 نیت, اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ کو بتانا چاہیے تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ہماری سمجھ سے تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں آپ 2 طرح کی نیت کریں. اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ عصر کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ چکی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری ظہر بھی ہو جائے, عصر بھی ہو جائے, تو یہ 2 نیت ہوگی. تو ایسا نہیں چلے گا کہ آپ کی عصر کی نماز بھی ہو جائے اور ظہر کی نماز بھی ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. یا یہ کہ جیسے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ کیا کریں, شوال میں روزے رکھیں, تو 6 روزے آپ شوال میں رکھیں اور بولیں یہ 6 رمضان کے بھی روزے ہو جائیں اور شوال کے جو مستون روزے ہیں وہ بھی ہو جائیں. تو ایسا 2 نیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں ہوگی. تو اگر یہ سب آپ مراد لے رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. باقی کچھ اور مراد آپ کی ہو 2 نیت سے تو اس کو پھر سے واضح کریں, انشاءاللہ اس پر کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا رکوع کے بعد؟ یہ ہندوستان میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا رکوع کے بعد. صحیح بخاری کی حدیث میں بہت ہی واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنت قبل الرکوع, رکوع سے پہلے آپ نے قنوت کیا. تو قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے, اور قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے. تو وہ قنوت الگ ہے, اور وتر والا قنوت کیا ہے, یہ رکوع سے پہلے ہے. قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. اب بعض علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ قنوت وہ بھی ہے, قنوت یہ بھی ہے, اس لیے اس کو بھی اگر رکوع کے بعد کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا اجتہاد ہے, اس پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اختلاف سے اگر آپ بچنا چاہیں, یعنی کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں جس کو کوئی بھی غلط نہ کہہ سکے, تو آپ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھیں, اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. سوال ہے, عورت پر ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں, وہ والدین سے ماجرا نہیں بتاتی, ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت پہ ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں, والدین سے ماجرا نہیں بتاتی, تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کو خوش رکھنا چاہیے. وہ کیوں ظلم کرے گا؟ اگر ایک عورت پر شوہر ظلم کرتا ہے تو اس شوہر کا حق نہیں ادا کرتے ہوئے, اس لیے وہ ظلم کر رہا ہوگا. تو عورت کو چاہیے شوہر کے حقوق ادا کرے, اس کو پیار دے, محبت دے. وہ پیار کرے گا, ظلم کیوں کرے گا؟ تو اگر وہ شوہر سے کترا کے رہے گی, اس کے حقوق ادا نہیں کرے گی, تو وہ ظلم کرے گا. اور یہ ظلم کی دنیا اتنی خطرناک ہے کہ والدین بھی شادی کے بعد اس کو بالکل اپنے خاندان سے نکال باہر کر ہوتے ہیں. اسی لیے خاتون کہتی ہیں وہ والدین سے ماجرا نہیں بتاتی. کیوں نہیں بتاتی؟ اسی لیے نہیں بتاتی کہ والدین کو تکلیف ہوگی, کہ والدین نے اتنی مشکل سے شادی کی ہے, اب ان کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگا کہ ہم نے شادی کیا, ہماری بیٹی تکلیف میں ہے. تو اس لیے وہ نہیں بتاتی کہ ہم اپنی تکلیف کو والدین کے ساتھ کیوں شیئر کریں. تو بہتر یہ ہے
کہ اگر والدین سے بھی مایوس ہو چکی ہے، ان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے کچھ، واقعی اگر حقیقت میں بلا وجہ اگر کوئی شوہر ظلم کر رہا ہے تو جا کے والدین سے بتانا چاہیے، ماں باپ سے کہنا چاہیے، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ سے نہیں کہہ پا رہی ہے تو اس کے علاوہ اور کیا رستہ ہے کہ شوہر کے ظلم کو اس کے پیار میں بدل دے، اس کے محبت میں بدل دے۔ اور ہر عورت یہ بآسانی کر سکتی ہے، کوئی بھی عورت اگر یہ ٹھان لے کہ شوہر سے محبت کرے گی تو شوہر اس پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بلا وجہ کوئی شوہر اس پر ظلم کرے۔ کچھ کوتاہیاں، کمیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے ظلم کی شکل لے لیتی ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، تو میرا جواب یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا چاہیے، اس کو پیار دینا چاہیے، اس کو محبت دینا چاہیے، اس کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا رشتہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے ہیں، اس کا وہ باپ ہے، تو اگر آپ اس سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، کیسے وہ آپ پہ ظلم کرے گا؟ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک فریق بن کر آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے ہر بات کا جواب دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ اس کو ظالم سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا ظلم ختم نہیں ہو سکتا، وہ نہ ختم کر سکتا نہ آپ ختم کر سکتی، تو خلا لے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جائیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتے، ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے تو سمجھوتا کریں، یعنی شوہر سے محبت کریں اور اس طرح سے اس کے ظلم کو محبت میں بدلنے کی کوشش کریں، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں۔ اور آگے ہے کہ اس کے شوہر کے لیے کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، یہ سوال شوہر نے نہیں کیا ہے کہ ہم شوہر کے لیے حکم بتائیں۔ اس سوال میں شوہر کو ظالم ظاہر کیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیچارہ خود مظلوم ہو، اور جو ظالم بنا ہے پہلا قدم اس کی مظلومیت کا ہو، تو اس لیے شوہر سے بھی بات کریں گے تو پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے۔ تو ایک خاتون کا کہنا یہ ہے کہ اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے راستہ بتا دیا گیا ہے۔ اب شوہر کے لیے کیا حکم ہے، تو یہ خاتون جب یہ سوال کرتی ہے شوہر کے لیے کیا حکم ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی شوہر آ کے ہم سے پوچھے، بات کرے، یا دونوں سامنے بات کریں تو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اس طرح کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، تو ان جوابوں کو یہ لوگ لا کے اپنے دوسرے فریق پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو، فلاں مولوی صاحب نے تو ایسا کہا، تم غلط کرتے ہو۔ اس طرح اس سوالوں میں اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت کو سوال کی شکل دے دے، کسی عالم کے سامنے رکھ لے اور جذباتی انداز میں اس سے جواب وصول کر لے اور لے جا کے شوہر کے سر پہ مارے، یہ دیکھو مولانا صاحب نے تم کو یہ کہا۔ یا کوئی جو ہے شوہر اپنے بیوی کے تعلق سے کوئی کہانی بنا لے اور کسی مولوی صاحب کے سامنے رکھ دے اور پھر جواب کو لے جا کے بیوی کے سر پہ مارے، تو یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے بیچ میں آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو دونوں مل کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، کسی ذمہ دار کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی الگ الگ اپنے طور پہ دونوں سوالات کریں اور اس کا غلط استعمال کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ امید ہے اتنی باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے کیا، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا کی جو سب سے عظیم مسجد ہے خانہ کعبہ، تو یہ زمانہ جاہلیت میں جب ریپیئر ہوا تھا تو اس کو بنانے والے نان مسلم تھے، وہ مشرکین تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہے یہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو مشرکوں کا بنایا ہوا ہے، اس کو توڑتے ہیں، دوبارہ بناتے ہیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کیا اور نہ ایسی خواہش ظاہر کی کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا کیونکہ مشرکوں نے بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم یہ مسجد بنوانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ مسجد ایک نیک کام ہے اور نیک کام دنیا کا کوئی بھی آدمی کرے، اسلام اس کو روک نہیں سکتا، الا کہ اس نیک کام کے لیے کچھ شرطیں ہوں۔ لیکن اگر ایک نیک کام ہے اس کے لیے خاص شرطیں نہیں ہیں تو دنیا میں ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے، اسلام کسی کو نیک کام کرنے سے نہیں روکتا ہے، تو کوئی بھی نیک کام وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نان مسلم بھی اگر مسجد بنا کے آپ کو دے رہا تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس نے اگر چھوڑ دیا ہے یعنی اپنی ملکیت ترک کر دی ہے اور بعد میں کبھی اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، ایسا کوئی معاہدہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے پرماننٹ وہ دے دیتا ہے اور ہم اسے وقف بنا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس بات کی اہم دلیل تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ خانہ کعبہ کو غیر مسلموں نے، نان مسلموں ہی نے بنوایا تھا زمانے جاہلیت میں۔ اور رہ گئی وہ قرآن مجید کی آیتیں جس میں یہ ہے کہ مشرکین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں، تو وہاں تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ مسجد کی اینٹیں رکھنا نہیں ہے، یہ جو فزیکل تعمیر ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو معنوی تعمیر ہے یعنی اس میں نماز پڑھنا وہ مراد ہے۔ کہ جو مشرکین ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی آیت میں جو تعمیر مسجد کی بات آئی ہے اس تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے، ورنہ اردو میں جو ہم تعمیر بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں بنا کا لفظ آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں ہے کہ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، تو وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے، جو مسجد بنائے گا۔ تو
تو عربی میں جب بنا کا لفظ آتا ہے من بنا للہ مسجدن تو اس کا معنی ہوتا ہے مسجد تعمیر کرنا، جس کو ہم اردو میں تعمیر کہتے ہیں. لیکن عربی میں جو تعمیر کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی یہ اردو والا تعمیر نہیں ہے بلکہ وہ آباد کرنا یہ مراد ہے. کچھ لوگوں نے یہ مفہوم بھی لینے کی کوشش کی ہے کہ بنا کا معنی بھی آتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں آباد کرنا مراد ہے. صحیح مسلم میں بھی ایک اس طرح کی روایت ہے جس میں تعمیر والا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی آباد کرنا ہے، اور کئی روایتیں، بہت ساری روایتیں جس میں تعمیر کا لفظ ہے اور ہر جگہ اس کا معنی مسجد کو آباد کرنا ہے. اور جہاں مسجد بنانے والی بات آتی ہے وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے، تعمیر کا لفظ نہیں آتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد بنا رہا ہے تو بنا سکتا ہے اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں اور تحریری شکل میں لکھ کر. لیکن کوشش کریں کہ آپ کا سوال ویڈیو یا کم از کم آڈیو میں ہو تاکہ آپ کو جواب جلدی ملے. سوال پوچھتے ہوئے سوال کے اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ رکھیں، سوال مختصر ہو، بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.